बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सैयद ज़ैद ज़मान हामिद की किताब हल्क़ा 11 के 16वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे। इस वक्त हम इस किताब के सफ़हा नंबर 131 131 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही दहर में उजाला करेगी। इस नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए ही हल्का 11 तहरीर किया गया है। इमाम अकमल रहमतुल्लाह अलैह ने इस नौजवान नस्ल को जो खुदी और फ़ुक़्र गयूर का पैगाम दिया और इश्क़ हकीकी की दावत दी, वही कौमों के रुजू ज़वाल का राज है। मुसलमानों ने जब भी अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज रखा, अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में इज़्ज़त, अरूज, ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई। और जब भी मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बेअदब हुए, फ़ुक़्र गयूर इनके हाथ से चला गया। और जब मुसलमान हुब्बुद दुनिया और कराहतुल मौत में मुब्तला हो गए तो अल्लाह ताला ने इन पर ज़िल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दी। लेकिन अब इंशाअल्लाह दोबारा इस दीन के एहया का वक्त है। अब दोबारा मिल्लत बैज़ा की शराज़ा बंदी है। सवालात और जवाबात। सवाल: आज के दौर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हद तक फैज़ लेना कैसे मुमकिन है कि जिस तरह सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम लिया करते थे, और मस्जिद नबवी में हाज़िरी के आदाब क्या हैं? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यह उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बिशारत है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आएगा, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ क़यामत तक जारी रहेगा। इसलिए अब किसी और नबी की ज़रूरत ही नहीं रही। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और ताल्लुक़ आज भी अपनी उम्मत के साथ इसी तरह कायम है कि जिस तरह 1400 साल कबल था। ये एक बहुत बड़ा रूहानी राज और हकीकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल किसी भी नबी की ऐसी निस्बत और ताल्लुक़ अपनी कौम के साथ नहीं रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी देना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरख्वास्तें पेश करना और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत पर इस तरह निगाह रखना कि इनके हर मामले का ध्यान किया जाए, ये एक ऐसी रहमत ख़ासा है कि जो सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी और नबी या उम्मत को अता नहीं हुई। ये सब हम यूं ही नहीं कह रहे, तरीक़े इस्लाम में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के ख्वाब में तशरीफ़ लाए थे और उनको ख़बरदार किया था कि 2 सलबी मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की बेहुरमती कर रहे हैं, इनकी सरकोबी की जाए। नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह इस सादत पर धाड़े मार मार कर रोए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस खिदमत के लिए मुंतखब किया। इनकी खुशनसीबी देखिए, ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बरहक है। अब बताइए, क्या सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह को इस तरह फैज़ नहीं मिला जिस तरह सहाबा कराम तआला अन्हुम को मिला करता था? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को भी ये इख्तियार हासिल है कि रूहानी दुनिया के तकवीनी निज़ाम में अपना किरदार अदा कर सकें, चाहे ज़ाहिरी वजूद के साथ हों या रूहानी तौर पर। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए और कुस्तुनतुनिया फ़तह करने की बिशारत दी। इसी तरह हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान गौरी के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और इसको हिंदुस्तान पर हमला करने की तरगीब और फ़तह की खुशखबरी दी। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में तो ख़ुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और बशारत दी कि मैं उंदलुस जा रहा हूँ, तुम भी वहाँ पहुँचो। तभी तो तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ जाकर कश्तियाँ जला दी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अब मैं वापस नहीं जा सकता। हदीस शरीफ में है कि जिसने ख्वाब में मेरी ज़ियारत की, इसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरे रूप में नहीं आ सकता। इस सिलसिले में हम एक नहायत ही मुनफरिद किताब ज़ियारतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहालत बेदारी का हवाला पिछले अबवाब में तफसील से बयान कर चुके हैं।
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح فیض لے سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم لیا کرتے تھے، مگر کیونکہ یہ بات اکثر دماغوں کو ناگوار گزرتی ہے اسی لیے خاموش رہتے ہیں۔ یہ بات لوگوں کو ناگوار کیوں گزرتی ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو عقل سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ عقل کے معاملے ہیں ہی نہیں۔ اللہ کی معرفت عقل سے نہیں قلب سے حاصل ہوتی ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ یہ بات کہ آج کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کیسے حاصل ہو سکتا ہے، یہ عقل سے سمجھنے والی بات نہیں ہے، محسوس کرنے والی بات ہے۔ عقل یہ بات کیسے مان سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے خواب میں تشریف لائیں اور انہیں نہ صرف ان کے ذاتی بلکہ امت کے اجتماعی مسائل کا حل بھی بتائیں؟ یہ عشق، پیار، جنون اور مستی کی بات ہے، یہ بڑے فیض اور کرم کے معاملے ہیں۔ آنکھ کا پردہ رہتا ہے لیکن یہ بھی رسمی ہے۔ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں بھی اسی طرح ثابت ہے کہ جس طرح خواب میں، اور فیض رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح جاری ہے کہ جیسے دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ مسجد نبوی اصل میں دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوری کائنات کے فیصلے اسی دربار سے جاری ہوتے ہیں۔ جب آپ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو ان کا پروٹوکول ہوتا ہے، دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا ایک الگ ہی پروٹوکول ہے۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ مسجد نبوی میں وہی جا سکتا ہے کہ جس کو بلاوا آئے۔ ظاہر ہے بادشاہ کی دعوت کے بغیر تو آپ بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتے، اور اگر وہاں جا کر بے ادب اور گستاخ ہوں گے تو مار بھی پڑے گی، لیکن اگر مؤدب ہوں گے تو پھر فیض لے کر آئیں گے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کو تمام دنیاوی اختیارات، عہدے، طاقت اور روپیہ پیسہ مسجد نبوی میں جوتیوں والی جگہ پر چھوڑ کر جانا چاہیے۔ وہاں ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد نبوی میں جا کر بھی بادشاہ بنے پھرتے ہیں، وہاں بھی خود کو جرنیل، پیر، عالم اور حکمران وقت سمجھتے ہیں۔ اس دربار میں تو عاجزی چاہیے، اکڑ نہیں۔ مسجد نبوی میں عاجز، مسکین اور فقیر بن کر جانا چاہیے۔ وہاں پر دنیا کا بڑے سے بڑا رتبہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہاں سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ آپ غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، فقیر ہوں دربار نبوی کے۔ ہم نے وہاں ایسا بھی دیکھا ہے کہ مشین گنوں سے لوگوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ کسی بادشاہ یا شہزادے کو وہاں حاضری دینا ہوتی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی متکبر حاضری کو قبول فرمائیں گے؟ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف فرمایا کرتے تھے تو رش کے باوجود لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر راستہ کھول دیا کرتے، جبکہ بادشاہ وقت کا حال یہ تھا کہ لوگوں کو کوڑے مار مار کر اپنا راستہ بنواتا تھا۔ اس پر بادشاہ نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، لہٰذا لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ دیتے ہیں۔ میں لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتا ہوں، لہٰذا مجھے کوڑے مار مار کر راستہ بنوانا پڑتا ہے۔ مسجد نبوی میں داخلے سے پہلے اذن لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اجازت ضرور لیں، پروٹوکول پورا کریں، اور بزرگوں نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں ان کے مطابق جب روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے جائیں تو پہلے کچھ صدقہ تو ضرور کریں۔ قرآن پاک میں بھی آیات ہیں کہ جن کا مفہوم یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے جاؤ تو پہلے صدقہ ضرور دو۔ ان آیات کی روشنی میں ہی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے قبل کچھ صدقہ کرنے کی سنت اختیار کر لی۔ آج بھی بزرگ اسی طریقے پر عمل کرتے ہیں، روضہ مبارک کی جانب پوچھ نہیں کرتے، اپنے جوتے، موبائل فون اور دیگر غیر ضروری چیزیں پرے چھوڑ کر آتے ہیں۔ ادب کا انتہائی پہلو برقرار رکھا جاتا ہے، وہاں آوازیں بلند نہیں کی جاتی، جو وہاں آواز بلند کرتا ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور پیار کرنے والے تو سرگوشیوں میں بات کرتے ہیں، وہاں چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے لہٰذا دھکے لگتے ہیں، بہت امکانات ہوتے ہیں کہ انسان کو غصہ آ جائے، لہٰذا بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں لڑائی جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ پروفیسر اقبال عظیم نے کیا خوب کہا ہے، غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور سے پہچانے جاتے ہیں، دل گرویدہ گرویدہ، سر شوریدہ شوریدہ۔
اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب بیٹھیں یا ریاض الجنہ میں بیٹھیں۔ اگرچہ نیند آ رہی ہوتی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، وضو کرنے کی خواہش بھی ہوتی ہے، مگر اس لیے نہیں اٹھتے کیونکہ وہاں سے اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ یہ غیر محتاط انداز ہے۔ روضہ پاک ادب کا مقام ہے۔ جب نیند آئے، بھوک لگے یا وضو کرنا ہو تو وہاں سے اٹھ جائیں۔ صرف عقیدت اور ثواب کے لالچ میں وہاں بیٹھے نہ رہیں، کیونکہ ان حالتوں میں بے ادبی کا اندیشہ ہوتا ہے، انسان ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ وہاں ڈھیلا پڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مسجد نبوی کے بہت سے فقراء نے تو ہمیں یہاں تک کہا ہے کہ ان کی جرت نہیں ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجہ شریف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں چہرہ مبارک ہے وہاں جا کر سلام پیش کریں، بلکہ وہ قدمین شریفین کی طرف جا کر سلام پیش کرتے ہیں یا پھر دور سے ہی سلام پیش کر دیتے ہیں۔ مگر یہ ادب اور عشق کا اپنا اپنا انداز ہے۔ ایسے بھی کئی فقراء ہیں کہ اگر معجہ شریف کی جانب سے دن میں کئی مرتبہ سلام نہ پیش کر لیں تو انہیں چین ہی نہیں آتا۔ مسجد نبوی سے باہر نکلنے سے پہلے بھی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ضرور لیں، دوبارہ حاضری کی اجازت کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جب بھی مدینہ شریف سے واپسی کی اجازت طلب کرتے ہیں تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ حاضری کی درخواست دے کر نکلتے ہیں۔ قرآن پاک میں واضح احکامات موجود ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام کے لیے جمع ہو تو ہرگز وہاں سے روانہ نہ ہو جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ طلب کر لو۔ عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی پوری عقیدت سے اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت، خاص طور پر وہ کہ جن کا تعلق ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، منسوخ نہیں ہے۔ جب آپ ان آداب کا خیال رکھیں گے تو یہ حاضریاں آپ کے لیے بہت خیر و برکت کا باعث ہوں گی۔ مسجد نبوی میں حاضری کائنات کا خوبصورت ترین تحفہ ہے، خوش نصیب ترین لوگوں کو ہی ملتا ہے، اس کی قدر کیجیے گا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب یورپ سے واپس آئے تو والد نے کہا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ یورپ سے آتے ہوئے راستے میں حرمین شریفین میں بھی حاضری دیتے آتے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر رونے لگے اور صرف اتنا کہا کہ کس منہ سے جاتا۔ عشق اور پیار کا یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ کچھ فقراء ادب کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہی نہیں۔ کچھ عاشق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مدینہ آنے سے روک دیتے ہیں۔ امام جامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس حوالے سے ایک مستند دلیل ہے کہ جب خود سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے گورنر کو خواب میں آ کر حکم دیا کہ ان کے عاشق جامی کے جو حج پر آئے ہوئے تھے ان کو مدینہ آنے سے روکا جائے، اور اس کی وجہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جامی اتنے بڑے عاشق ہیں کہ اگر انہوں نے روضہ پاک پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب بنفس نفیس دینا پڑے گا۔ مکہ کا گورنر انتہائی ادب سے امام جامع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے ہاتھ چومے، ان کو عزت و احترام سے اپنے گھر لایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دے کر درخواست کی کہ سیدی مدینہ تشریف نہ لے جائیں۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی حیرت انگیز اور رقت امیز واقعہ ہے۔ بہت سے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج اور عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بڑی رقم لے جا کر جاتے ہیں اور اس رقم سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقراء کی کفالت کرتے ہیں اور پھر ان لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں۔ ایسے فقراء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں اور عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ صاحب نظر اور اہل بصیرت لوگ ایسے فقراء کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں فقراء بھی ہیں اور مساکین بھی، اولیاء اللہ بھی ہیں اور غریب فاقہ کش بھی۔ عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد نبوی جاتے ہیں تو ان دونوں طبقات کے بزرگوں کو تلاش کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں اور ان سے دعا لیتے ہیں۔ کائنات میں تمام اولیاء اور فقراء کا روحانی ہیڈ کوارٹر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے وہاں اگر ادب کے ساتھ جائیں گے تو خوش نصیب ہوں گے۔ سوال: تقدیر، نصیب اور قسمت، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور کیا یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں؟ جواب: یہ مختلف نام ہیں ایک ہی تصور کے۔ بنیادی طور پر تقدیریں دو طرح کی ہیں۔ ایک تقدیر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اور اس میں آپ کا کوئی اختیار یا دخل نہیں، یعنی آپ کس کے گھر پیدا ہوں گے، آپ کی شکل و صورت کیا ہوگی، کہاں پیدا ہوں گے، یہ سب آپ کے اختیار میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا تو ازل سے ابد تک کی بھی ایک تقدیر لوح محفوظ میں لکھ دی ہے۔ قیامت کب واقع ہوگی، ملائکہ کی تعداد کیا ہوگی، کتنے انسانوں نے اس دنیا میں آنا ہے،
جانور اور کیڑے مکوڑے کس تعداد میں پیدا کیے جائیں گے، کتنے درخت اور پودے تخلیق ہوں گے، کتنی کائناتیں اور کہکشائیں وجود میں لائی جائیں گی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تقدیر میں اس کی تخلیق سے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اس کو تقدیر مطلق کہتے ہیں۔ دوسری تقدیر تقدیر معلق ہے کہ جو دعا سے تبدیل کی جا سکتی ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو اس کو نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا بلکہ خلیفۃ اللہ فی الارض بھی نامزد کیا۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا بوجھ نہ اٹھا سکی، مگر اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ اس اعلیٰ ترین عہدے کے ساتھ انسان کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنی تقدیر خود مرتب کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کسی دوسری خاتون کو پتھر مار کر ان کا دانت توڑ دیا۔ قصاص میں فیصلہ کیا گیا کہ ان خاتون کے دانت بھی پتھر مار کر توڑے جائیں گے، مگر وہ صحابی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا کر بول اٹھے کہ خدا کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جا سکتے۔ حالانکہ عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا، مگر اچانک ہی مزید دیت لینے پر راضی ہو گئے اور ان کی بہن کے دانت ٹوٹنے سے بچ گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ان کی قسم کو توڑ ڈالے۔ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ پر اتنا ایمان تھا کہ انہوں نے اپنی تقدیر اور نصیب کو تبدیل کروا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بہت پسند تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایمان لانے کی دعا کی اور اس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب اور تقدیر تبدیل ہو گئی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلوب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میرا بیٹا مرنے کے قریب ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو حکم دیا کہ فلاں لڑکی سے اس کا نکاح کر دو، اس کی زندگی بچ جائے گی۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور پھر اس لڑکے کی زندگی بچ بھی گئی۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکی کا نصیب دیکھا تھا، اس میں بیوہ ہونا نہیں لکھا تھا، اس لیے میں نے تمہیں حکم دیا کہ اس بچی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دو کہ اس کے بعد تمہارا بیٹا وفات نہیں پائے گا، کیونکہ اس بچی کی تقدیر میں بیوہ ہونا نہیں لکھا۔ اگر کوئی شخص خود اپنی تقدیر نہ لکھے تو وہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر ہی زندگی گزارتا ہے، یا پھر اس کی تقدیر کو کسی دوسرے کی تقدیر کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے۔ بندہ مومن کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر معلق کو اپنی دعا سے تبدیل کروا لے۔ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے تو پھر وہ لوح و قلم کا بھی مالک ہو جاتا ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ سوال: اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں یہ فرماتے ہیں کہ موت کا فرشتہ انسان کے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ یہاں وجود کے مرکز سے کیا مراد ہے اور حقیقی انسانی اجزاء کیا ہیں؟ جواب: انسان کے وجود میں ظاہراً دو مرکز ہیں، ایک جسم ہے، دوسرا انسان کی روح ہے، مگر حقیقت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ انسان کی حقیقت اس کا وہ نفس ہے کہ جس کو حقیقت انسان کہتے ہیں۔ انسان کی اس اصل حقیقت میں ایک مرکز ہے کہ جسے قلب کہتے ہیں۔ قلب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نور وصول کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کے وجود میں ایک اور مرکز بھی ہے کہ جو شیطان کا شر وصول کرتا ہے۔ شیطان کا شر وصول کرنے والے ریسیور کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ برائی کی طرف اکساتا ہے۔ دنیا میں برقی سگنل تو ہر جگہ آ رہے ہیں، مگر جب آپ ریڈیو یا ٹیلی ویژن آن کر کے اسے ٹیون کرتے ہیں تبھی اس میں سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے وجود میں بھی کئی ریسیور موجود ہیں۔ آپ اپنے قلب سے خیر کے سگنل وصول کرتے ہیں اور نفس امارہ سے بدی کے، اور یہ جنگ انسان کے وجود میں ہر وقت جاری رہتی ہے
اللہ نے انسان کے وجود میں نیکی اور شر دونوں عناصر ڈالے ہوئے ہیں۔ قرآن میں قلب کے 3 درجات بتائے گئے ہیں۔ پہلا قلب منیب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب اللہ کے ذکر سے قلب کو غذا ملنی شروع ہوتی ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تربیت ہوتی ہے، نگاہ مرد مومن اس کو ملتی ہے، تو پھر قلب منیب ترقی کر کے قلب سلیم بن جاتا ہے۔ اور جب قلب سلیم کی مزید تربیت کی جاتی ہے، اسے سنوارا جاتا ہے، تو وہ قلب شہید بن جاتا ہے۔ یہ تینوں قرآن کی اصطلاحیں ہیں، یہ قلب کے 3 درجات ہیں۔ اسی طرح نفس کا سب سے کم تر درجہ نفس امارہ ہے، جو انسان کو گناہ اور برائی کی جانب اکساتا ہے۔ یہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے۔ آپ نفس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، مگر نفس کو مارا نہیں جا سکتا۔ اردو میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، نفس کو مارنا۔ یہ غلط ہے۔ نفس کو مارا نہیں جاتا، اس کو قابو کیا جاتا ہے، اس کی اصلاح کی جاتی ہے، ضبط نفس کیا جاتا ہے۔ نفس کو مارو گے تو خود مر جاؤ گے۔ جب نفس کی اصلاح کی جاتی ہے تو وہ بہتر ہو کر نفس لوامہ بن جاتا ہے، جس کو آپ ضمیر بھی کہتے ہیں۔ یہ انسان کو برے کاموں پر ملامت کرتا ہے۔ یہی نفس جب مزید ارتقاء پذیر ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اس کی مزید تربیت اور تزکیہ ہوتا ہے، تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یہ آخری مقام ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اے نفس مطمئنہ، لوٹ آؤ اپنے رب کے پاس، اس حالت میں کہ تم اس سے راضی ہو اور وہ تم سے راضی۔ اسی لیے صحابہ کرام صلی اللہ عنہم کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگاتے ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ سب صحابہ کرام صلی اللہ عنہم نفس مطمئنہ کے اس درجے تک پہنچ چکے تھے۔ انسان کی عقل کو کام کرنے کے لیے غذا چاہیے۔ اب یہ غذا آپ اسے قلب سے دیتے ہیں یا نفس امارہ سے، یہ آپ کا کام ہے۔ اگر انسان کی عقل کو نفس امارہ سے قوت مل رہی ہے تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ اس کو ایون انٹلیکٹ، شیطانی دماغ کہتے ہیں۔ یہ پھر جھوٹ، فساد، قتل و غارت گری وغیرہ برپا کرتا ہے۔ اور اگر انسان کی عقل کو قلب منیب، قلب سلیم اور قلب شہید سے قوت مل رہی ہو تو پھر وہ عقل سلیم کا حامل ہوتا ہے کہ جو قلب سلیم سے توانائی لیتی ہے۔ عقل سلیم ہی انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ مؤدب عقل ہوتی ہے کہ جو فطرت کی حدود کو جانتی اور سمجھتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عقل سلیم ہی وہ چراغ بنتی ہے کہ جو آپ کو شریعت سکھاتی اور دنیا میں زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ بندہ مومن دنیا میں ہر طرح کا کام کرتا ہے، حکمت عملی بنانا ہو، تحقیق کرنی ہو، انجینئرنگ، طب، غرض یہ کہ کوئی بھی کام کرنا ہو وہ سب کچھ کرے گا، مگر وہ زمین پر فساد پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی عقل کو قلب سے فیض مل رہا ہوتا ہے۔ اور جب ایک شیطان آدمی، ایول جینیس، دنیا میں منصوبہ بندی کرتا ہے تو وہ صرف فساد پیدا کرتا ہے۔ یورپ اور امریکہ کی جدید تہذیب دیکھیے، انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی حدیں پار کی ہوئی ہیں، لیکن دنیا میں صرف فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس قلب نہیں ہے، نفس امارہ ہے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، یہی ہمارا امتحان اور اصل آزمائش ہے کہ نفس امارہ کو نفس لوامہ میں اور نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کریں۔ قلب تو ہے ہی خیر کا ذریعہ، مگر اس کو بھی ارتقاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا آغاز ذکر الہی سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فقر، استغنا اور معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حقیقت انسانیہ کو جانے بغیر نہ تو قلب کا تزکیہ ہوتا ہے اور نہ ہی نفس سنوارا جا سکتا ہے۔ یہ کام مرشد کرتے ہیں۔ سوال: علم اور معرفت میں کیا فرق ہے؟ جواب: جو فرق عقل اور قلب کا ہے وہی فرق علم اور معرفت کا بھی ہے۔ عقل علم حاصل کرتی ہے، قلب معرفت حاصل کرتا ہے۔ علم اور عقل کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے، جیسے ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، اپنا سماجی، معاشی اور سیاسی نظام کیسے بنائیں، سائنس، ٹیکنالوجی، طب اور انجینئرنگ وغیرہ میں کیسے کام کریں، ان سب کا تعلق عقل سے ہے۔ ان کا تعلق انسان کے ان دنیاوی معاملات سے ہے کہ جو دنیا گزارنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، حتیٰ کہ شریعت کا تعلق بھی عقل سے ہی ہے۔ لیکن جب حقیقت انسانی اور معرفت کی بات آتی ہے، معرفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معرفت الہی کی بات ہوتی ہے، تو اس علم کو معرفت کہتے ہیں کہ جس کا تعلق انسان کی روحانی جہت سے ہے۔ عقل کی حد میں یہ بات نہیں آتی کہ جنت کیا ہے،
اور دوزخ کیا ہے، ملائکہ کیا ہیں، آخرت کیا ہے، انسان کا قلب کیا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کیا ہیں، روح کیا ہے، عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے، 7 آسمان کیا ہیں، لوح محفوظ کیا ہے، قلم اعلیٰ کیا ہے اور تقدیر کیا ہے، یہ عقل کے معاملات ہیں ہی نہیں۔ کوئی ماہر نفسیات یا ریاضی دان انہیں نہیں سمجھ سکتا۔ جو عقل سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرے گا ہلاک ہوگا۔ سمجھدار عقل یا عقل سلیم وہی ہوتی ہے کہ جو اپنی حدود کو پہچاننے اور مؤدب رہے۔ وہ عقل کہ جو شتر بے مہار کی طرح ہر اس معاملے میں دخل دے کہ جو اس کی حدود سے بھی باہر ہوں تو وہ گمراہی، ضلالت اور فساد پھیلاتی ہے۔ یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس بھی آ گئے جبکہ ان کے دروازے کی کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی اور بستر بھی گرم تھا، عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ عقل کو اپنی حدود سمجھنی چاہیے۔ فتنہ تب پھیلتا ہے کہ جب عقل معرفت کی حدود میں دخل اندازی کرنے لگتی ہے۔ علم و عقل کی حدود کہاں تک ہیں؟ اس کی مثال بزرگوں نے یہ بتائی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری حد یہاں تک ہی ہے، میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ علم کی معراج وہیں تک ہے کہ جہاں سے آگے جبرائیل امین علیہ السلام کے پر جلتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام عقل کی معراج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے نیچے عالم صفات یعنی صفات کی دنیا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہوتا ہے، لیکن سدرۃ المنتہا کے بعد ذات کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ذات کی معرفت آ جاتی ہے، وہاں پہ صفت نہیں جا سکتی۔ عقل بھی ایک صفت ہے، عقل ایک تخلیق ہے، عقل ایک تحفہ ہے کہ جو انسان کو دیا گیا ہے دنیا گزارنے کے لیے، لہٰذا یہ صفت ذات کی حدود میں دخل نہیں دے سکتی۔ لیکن انسان کا قلب وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور حقیقت انسانیہ کی معرفت حاصل کر سکے۔ قلب مومن عرش اللہ، یعنی مومن کا قلب اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ ہمارے قرآن اور دین میں دونوں علوم موجود ہیں۔ طلاق کیسے دینی ہے، وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے، یہ سب عقل کے معاملات ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ عہد الست کی بھی بات کرتا ہے، الست بربکم، کہ جب تمام انسانوں کو جمع کر کے کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے ان سے عہد لیا گیا تھا۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ زمانے کو برا مت کہو کہ زمانہ تو خود اللہ ہے۔ محدثین اس حدیث کی تشریح نہیں کرتے کیونکہ یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ انسان کی تخلیق سے پہلے کے واقعات بیان کرتا ہے کہ جس میں انی جاعل فی الارض خلیفہ کے وقت سے شروع ہو کر سجدہ آدم، ابلیس کا انکار اور جنت میں آدم کا قیام، شیطان کا وسوسہ اور پھر جنت سے نکالے جانے کے واقعات ہیں، تو یہ تمام معاملات بھی عقل کی حدود سے ماوراں ہیں۔ ان پر صرف ایمان لایا جا سکتا ہے یا پھر حق الیقین کے درجے پر فائز ہو کر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ جو صرف معرفت سے ہی ممکن ہے۔ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ عقل اور عشق کی حدود کا تعین فرماتے ہیں، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہاں گیر تیری۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ بندہ مومن کی خلافت پوری کائنات میں ہے۔ جب پوری کائنات میں آپ کی ڈیوٹی ہے تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ دنیا کے کس حصے میں آپ نے کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ جب دنیا کے معاملات ہوں تو عقل سے کام لو، اور جب اللہ کی معرفت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقت انسانیت کے معاملات ہوں تو پھر عشق اور قلب سے کام لو۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ یہ علم اور حکمت کی نشانی ہے کہ انسان اپنی حدود کا تعین کر لے۔ عقل کو وہیں استعمال کریں کہ جہاں عقل کی ضرورت ہو۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض کیسے حاصل ہو سکتا ہے، آج نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قائم ہو سکتی ہے، یہ عقل کی باتیں نہیں ہیں، یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ جب انسان ان کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے۔ یہ ادب کے مقام ہے، یہاں پر چپ رہنا بہتر ہے بنسبت گستاخی کے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشاں ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یعنی کوئی بڑا عالم یا بزرگ بھی آپ کو قرآن کے راز نہیں دے سکتا جب تک
کہ قرآن آپ کے وجود پر خود نازل نہ ہو۔ صرف کتابیں پڑھنے سے آپ کو قرآن کی حکمت اور معرفت نہیں ملے گی، اس کے لیے آپ کو قرآن میں ڈوبنا پڑے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن آپ کے قلب پر نازل ہو۔ یہ حدود ہیں۔ انسان جب ان حدود کو جان لیتا ہے تو مؤدب ہو جاتا ہے۔ جب عقل اور دل مؤدب ہو جائیں تو پھر راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔